बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे, मगर इस साल 2024 को हम अलविदा कहेंगे, क्योंकि साल 2024 तो अपने हिस्से की आज आखिरी जो शाम है, कह लीजिए कि वो भी ढल गई है। आने वाला जो दिन है, आने वाला जो वक्त है, वो साल 2025 का शुरू हो जाएगा। मगर जाते जाते ये अहाता करना बड़ा ज़रूरी है कि साल 2024 के अंदर हमने क्या खोया, क्या पाया, ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। इकॉनमी के मैदान के जो दावे हमें सुनने को मिले, उसमें कितना हम हासिल कर सके और कितना ज़्यादा हिस्सा हमने खो दिया। सियासत के अंदर क्या हमने आने वालों के लिए कोई मोहब्बत, कोई फ़िक्र का लम्हा बाकी रहने दिया, या सिर्फ सियासत के मैदान में हमारे समेटने वालों ने अपने हिस्से में सिर्फ नफ़रतें समेटी हैं। अमन अमान की सूरत हाल में हम कितना आगे रहे या कितना गंभीर रहे सिक्योरिटी की सूरत हाल में। सिफारती महाज में कामयाबियां समेटने के दावे बहुत थे, मगर क्या उन दावों के अंदर कुछ सच्चाई के रंग भी हमें नजर आए। सहाफत साल 2024 के अंदर कैसी रही? सहाफत करना एक ज़बरदस्त कदम था या फिर सहाफत करना एक जुर्म ठहर गया साल 2024 के अंदर? माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान ने क्या कोई कामयाबी समेटी या सिर्फ बातों की हद तक महदूद रहे? और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका साल 2024 के पैराए के अंदर अहाता करना बड़ा ज़रूरी है। आमिर साहब, साल 2024 जब शुरू हुआ था तो मुझे याद है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी टेंशन जनवरी से ऑनवर्ड स्टार्ट हुई थी, वो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। साल 2024 की आज जब आखिरी शाम ढलती है तो मुझे तो हर जगह वेलकम करता हुआ नजर आना चाहिए 2025, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मिनी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से सड़कों के ऊपर मारधाड़ हुई या जो हालात वाक़यात कराची के अंदर है, हमने साल 2024 शायद ऐसे सारा गुजार दिया। जी, मैं तो नया साल अच्छी अल्फाज के साथ शुरू किया जाता है। हाँ। और एक मुस्बत रवैया रखना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि ऐसा करना हकीकत के ऊपर पर्दा डालना है। ऐसे हालात नहीं हैं कि ये साल मानना पड़ेगा पाकिस्तान की तारीख का 77 साल की तारीख का स्याह तरीन साल था। मैंने ये कल भी कहा था, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ, इससे महंगाई कभी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं थी। ये महंगाई कोई 2-4 साल 77 साल की नहीं है। याद रहे कि ये जो इंडस बेसिन सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा की जो ये धरती है, इसमें 5000 साल में ऐसी भूख देखी नहीं थी। हमारे डीएनए में भूख नहीं है, क्योंकि कहर जो आता था वो बंगाल में आता था, दूसरे हिस्सों में आता था। ये जो 5 दरिया भी नहीं बल्कि 7 दरियाओं की जो सिंधु सतपाया जिसे कहा जाता है, ये 7 दरियाओं की धरती के अंदर कभी भूख नहीं थी। इतनी फरावानी खुराक की रही थी कि हमें भूख का पता नहीं है। पहली दफ़ा भूख आई है। ऐसी महंगाई कभी नहीं थी। गो कि अभी वो ज़रूर क्लेम कर रहे हैं कि जो 38% महंगाई से इन्फ्लेशन जो है 4.9 पे आ गई है, मगर उसके असरात वो नज़र नहीं है, आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे अभी तक। ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है और ये कितना सस्टेन करते हैं वो है। ऐसी जो है लाकानूनियत, ऐसा जबर, ऐसी घुटन, ऐसा मारकुटाई जो है वो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई थी, जो मिसालें इस साल 2024 में मनाई गई हैं। जिस तरीके से सियासी वर्कर के ऊपर गोली चली है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिस तरीके से हमारी अदालतें घुटने टेक चुकी हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। पार्लियामान इर्रेलेवेंट हो गई है, सियासी पार्टियां अपना रोल भूल गई हैं। इस वक्त जो है हम क्या खुशी मनाएं। ऑस्ट्रेलिया की ये चल रही है कि वहाँ नया साल शुरू हो चुका, आतिशबाजी दिखाई जा रही है सिडनी के अंदर कि जी ये नया साल आ गया है। मगर इस वक्त भी कराची के अंदर जो है कुरम का मामला 2-3 महीने से नहीं सॉल्व हो रहा। उसका एहतजाज जारी था, कराची में जारी था। हुकूमत के अंदर ना वफाक के अंदर ना सूबों के अंदर वो कैपेसिटी नहीं रह गई है कि वो अफहाम व तफहीम से मसले मसाइल का हल निकालें। और इस वक्त वो सीन है जो कि नए साल की आखिरी रात को ये नहीं होने चाहिए थे, मगर ये हो रहे हैं। ये और ये कासी करती हैं 2024 की, और ये इट्स बैड ओमन फॉर द नेक्स्ट ईयर के अगले साल के लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं है। ये मेरे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, मगर यही हकीकत है। और उससे ज़्यादा ये है कि हम एक डिनाइल में हैं। ये अभी शाम में ही फंक्शन हुआ है, उड़ान पाकिस्तान, शहबाज साहब की उड़ान दिखाई गई है।
وہ ایک پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں جو فیکٹس اینڈ فگرز دے رہے ہیں, وہ جو بتا رہے ہیں پاکستان کے ایز اف پتہ نہیں انہوں نے اس کو یورپ جیسی ترقی دے دی اور ہم سب کچھ کر چکے ہیں. وہ ایک دوسرے کی ہی تعریفیں نہیں ختم ہو رہی تھی, پتہ نہیں کس دنیا کا. اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم $60 بلین تک وہ جو ہے ایکسپورٹس لے لیں گے 2029 تک کا نہیں, انہوں نے جو ہے 2035 تک کا جو ہے پروفیسر صاحب نے جو ہے احسن اقبال صاحب نے وہ ماڈل پیش کر دیا ہے. وہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے جو ہے نا 25 سال 50 سال کی باتیں کرتے تھے, اور جس طرح انہوں نے پہلے اپنے سے پہلے ندیم الحق کا جو اس طرح کا پلان کوڑے دان میں پھینک دیا گیا, ان کا بھی پھینک دیا گیا, تو کوئی اعتبار نہیں رہ گیا. دوسرا یہ جو ابھی کراچی میں سگمات دھاڑ چل رہی ہے اور جو کرم میں چل رہی ہے, اس کا شہباز شریف صاحب نے, میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا دکھائیں, انہوں نے ایک حل نکالا ہے کہ قوم کو یہ بتایا ہے کہ جو احتجاج کرنے کا طریقہ کیا ہے, بس وہ انہوں نے یہ کہا ہے او کیا کریں, یہ ذرا چیک کرا دیں کیا کہہ رہے ہیں وہ. میں ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی, میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی, تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. پھر میں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے, میں نے لگا ان سے پوچھ لیں, میں چپ ہو گیا. پھر میں آگے گیا, پھر او, جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا یہ وہ ڈائریکٹر تھا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا جی یہ ورکرز ہیں احتجاج کر رہے ہیں, اندازہ کریں کام نہیں رکا, پروڈکشن جاری ہے, مگر اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا او کر کے. طریقہ اچھا ہے, او بس کر دیا. یہ جو او اسٹریٹجی ہے نا بڑی زبردست ہے, اڑان کے موقع پہ او اسٹریٹجی. مجھے ہنسی آ گئی ہے, حالانکہ اس وقت معاملات جو کرم ایجنسی میں ہے, پاڑا چنار میں ہے, اور کراچی میں جو حالات ہیں کوئی اس کے اندر سنجیدہ, بہت سنجیدہ معاملات ہیں, مگر کیا کریں گے, کیا کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں, کیا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہاں 300 لوگ جاپان کے اندر گولیاں نہیں ورکروں کے اوپر, سیاسی ورکروں کے اوپر چلتی ہیں. 300 لوگ جو ہیں وہاں پہ مارے جا چکے ہیں پاڑا چنار میں, اور وہ اس میں 50-100 بچے مارے گئے ہیں, اور لوگ مر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج جو لوگ بس او کیا کرے. یہ پتہ نہیں کیا اس کو, اس کے بعد پھر وہ میمز بنتی ہے, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. مگر یہ کیا کریں, اب جو وہاں پہ باتیں بھی جو کی جا رہی تھیں, جو تقریریں کی جا رہی تھیں, وہ انجمن باہمی ستائش باہمی جسے کہتے ہیں نا, ایک دوسرے کی تعریف, وہ پرائم منسٹر کی تعریف کر رہے ہیں, پرائم منسٹر ویس لغاری کی کر رہے ہیں, وہ جو ہے احسن اقبال کی کر رہے ہیں. وہ آپس میں ہی بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے نا ایک جنت بنا دیا بھی ہے. اور جو تھا کہ انہوں نے ایک نریندر مودی نے یہ کام کیا تھا کہ وہ نا نئی اس طرح کی ٹرمینالوجی لے کے آ جاتے. انہوں نے کہا جی 5 ایز انہوں نے نکالے ہیں کہ یہ 5 ایز کرنے ہیں, 5 W's, وہ ہر دفعہ 5W 5X جو کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں. 5 ایز آ گئے ہیں. ایز جو ہے نا یہ سارے وہ مذہقہ خیز ہیں. پہلا ای انہوں نے کہا ایکسپورٹ سے نکالا ہے کہ برآمدات. اچھا جی. اور یہ ساتھ میں میرے آگے خبر پڑی ہوئی ہے کہ جو ایکسپورٹس جو ہے وہ پچھلے سال 2 کی گروتھ تھی, ابھی 0.9 مائنس کے اندر ایکسپورٹس جا رہی ہیں. ایکسپورٹس کا برا حال ہے اور دور دور تک اس کی اچھی خبر نہیں آ رہی. ساری فیکٹریاں فیصل آباد سے لے کے ساری بند ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایندھن اتنا مہنگا ہے. دوسرا آ جائیں ایندھن پہ ہی, جو ہے کہ ایندھن ایک ساتھ میں ہے ای کامرس. اگین ای کامرس جو ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ سے ہوتی ہے, اور جو انہوں نے اس ملک میں وی پی این کا حال کر دیا ہے کہ وی پی این کے ذریعے بھی وہ نہیں انٹرنیٹ چل رہا, سلو ڈاؤن ہے, تھروٹل کر دیا گیا ہے, اور اس میں کیا ای کامرس پروان چڑھے گی. تیسرا انوائرمنٹ جو ہے نا, ماحول اور موسمیاتی تبدیلی کا وہ پورا ملک جو ہے اس سال جو برا حال سموگ کا رہا ہے پورے پنجاب میں, اسلام آباد سمیت جو ہے, سندھ, دریائے سندھ سے لے کے یہاں اٹک سے لے کے صادق آباد تک جو ہے
کھانستے رہے ہیں بچے اور وائرل انفیکشنز لوگ اس سے افیکٹ ہوئے, سینکڑوں لوگ, کچھ درجنوں لوگ مارے بھی گئے جو ہے, اور اس کا دور دور تک پلان نہیں ہے. یہ کوئی کسی قسم کی بڑے آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے سال بھی صورتحال مور اور لیس ایسی ہی ہوگی اف ناٹ ورس. چوتھی جو انہوں نے بتائی ہے ای جو ہے نا, وہ انہوں نے توانائی انرجی اور انرجی کی صورتحال جو ہے کہ پرسائزلی پاکستان کا انرجی کا کرائسس ہے, اور انرجی میں جو انہوں نے 2-3 جو ایک مضغہ خیز قسم کے کلیمز ہیں, پتہ نہیں کیا یہ لوگوں کو ہمارا دماغ خراب ہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ ذرا سنوا سکے پروڈیوسر صاحب انہوں نے یہ کہا ہے, پھر میں اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آئی پیس آپ سب جانتے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, کہ انہوں نے اپنے پروفٹس 10 ٹائمز اوور یہ پروفٹس اپنے لے چکے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ جب پروفٹس آپ لے چکے ہیں سارے کے سارے 10 گنا نہیں 20 گنا یا جو بھی ہے, پھر کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہوں, پھر وہ جو آپ کی جو آئل کا یا فرنس آئل یا جو بھی آپ کا جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو یہ ملے, تو یہ یو کانٹ ہیو دی کیک اینڈ آلسو ایٹ اٹ. سولر از دا نیم آف دا گیم. میں نے منسٹری آف پاور کو کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ کوئی اور راستہ نہ بتائیں. کچھ کہیں نہ کہیں کریڈٹ تو دیں عامر صاحب کے انرجیٹک وہ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے. میرے سر یہ تو لگ رہا تھا کہ جو ہم ٹی وی پہ کہتے رہتے ہیں وہی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. 2 چیزیں کی ہیں انہوں نے, ایک آئی پی پی اور دوسرا سولر کے اوپر. آئی پی پی بالکل یہ صحیح نقشہ انہوں نے کھینچا ہے, ہم بھی یہی کھینچتے ہیں. یہ گوہر اعجاز صاحب نے بھی ریسنٹلی اس کا ایک وہ علم بردار بنے تھے, ان کو بھی خاموش غالباً کروا دیا گیا سپریم کورٹ کے اندر. ان کے وہ پٹیشن پڑی ہوئی ہے جس کے اندر یہی, اگر سوال یہ ہے کہ یہ جو خود بتا رہے ہیں کہ 10 گنا وہ منافع کما چکے ہوئے ہیں اور فیول کے اندر بھی چوری کر رہے ہیں, اب تو بھائی آپ گورنمنٹ ہیں, ان کو پکڑ کے ٹانگیں, ان کا فورنزک آڈٹ کروائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ فراڈولنٹلی ہوا ہے, اس لیے یہ ان کا. ہمیں جو ہے یہ کچھ بتاتے ہیں, وہ جو سامنے ویس لغاری صاحب کی بہت تعریفیں کی ہیں, ویس لغاری صاحب روز ٹی وی پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جناب 2 چیزیں, ایک تو کہ جناب یہ آڈٹ نہیں ہو سکتا, دیکھیں نا معاہدے کیے ہوئے ہیں, معاہدے اب جب ہو جاتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہے. بھائی وہ فراڈولنٹ ہے, آپ کے پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ 10 گنا وہ کروایا گیا اور فیول کے اندر بھی چوری کرتے رہے ہیں, جس کا آڈٹ ہونا بڑا ضروری ہے. تو بند کریں ان کو. وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے 18 جو ہے وہ کینسل کر دیے ہیں, وہ 18 بالکل منسکیول جسے کہتے ہیں نا, بالکل ایک نمک, آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے 2% بھی نہیں ہے, 1.5 سے 2 روپے پر یونٹ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا. یہ جو 60 روپے پر یونٹ بجلی ہے, اس سے آپ کی معیشت نہیں چل سکتی, اس سے عام آدمی مر چکا ہوا ہے. اور یہ ساتھ میں یہ ایک اور خبر پڑی ہوئی ہے کرنے کی ضرورت ہے کہ 60 روپے کے اندر جو ہے 20-25 روپے تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو کہ وہ استعمال نہیں, بجلی جو بجلی بنا بھی نہیں رہے ان کو دے رہے ہیں. دوسرا یہ کل کی ہی رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ اس کے اندر 1.4 ٹریلین کے لائن لاسز ہیں, کہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کا یہ جو روپوں میں پر یونٹ 14 روپے یہ لگا لیں, 20-25 روپے کیپیسٹی, تو 40-50 تو یہ والی ہے. جو گورنمنٹ کی نالائکی اور گورنمنٹ کا انڈیسیژن, تو پرائم منسٹر صرف ٹی وی پہ آ کے یہ ہمیں نہ پرابلم بتائیں, پرابلم کا حل نکالیں. دوسرا سولر, یہ آپ کی ان کی گورنمنٹ کی سولر پالیسی نہیں ہے. جو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ سولر ہی کرنا ہے, وہ بھائی وہ نہیں سولر کر رہے. ہماری یہ جو بیچارے لوگوں نے جو خود سولر لگوا لیا ہے, یہ پکی خبر ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جو ان کو کنسیشنز دی گئی ہیں وہ آپ دیکھیے گا وہ تبدیلی کریں گے. اور سولر کا حال ہی میں یہ پچھلے ہفتے $300 ملین کا ورلڈ بینک کا بڑا سستا سا لون تھا, انہوں نے نہیں دیا کیونکہ سولر کی پالیسی نہیں ہے. کیونکہ جتنا سولر بنے گا تو یہ جو باقی ہے 4300 کی کیپیسٹی, 43,000 کی جو یونٹ کی جو کیپیسٹی ہے, جو 11,000 چلی ہے, باقی ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. جتنا سولر استعمال ہوگا
उतना ही ये जो बेचारे आम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ेगा। ये 60 से 160 रुपए पर यूनिट पे चले जाएगा, इसलिए ये अफोर्ड ही नहीं करते हैं सोलर का करना, सोलर नहीं हो पा रहा। तो दूसरा ये है कि ये यहाँ पे जो अभी दूध और शहद की नहरें बना दी, मैं सिर्फ दूध और शहद की नहरों में जरा शामिल कर लूं, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप इजाजत है। बिल्कुल, ये दूध और शहद की जो नहरें हैं, ये दावे तो हमें 2024 के उन अयाम से सुनने को मिल गए थे कि हम बहार डालेंगे, और गालिबन यही इत्तलात भी आ रही कि शायद दूध शहद की नहरें, जब ये 8 फरवरी का इंतखाब हुआ तो उसके बाद तश्कील पाने वाली हुकूमत ने कहा था कि जी हम बड़ा कुछ अच्छा करेंगे। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। दुरानी साहब शायद इख्तलाफ करें मेरे ख्याल में कि दूध और शहद की कोई नहरें नहीं। दुरानी साहब मैं वेलकम करूंगा अगर कोई आज, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है तो कल से आज आखिरी दिन है, खुदा के लिए कोई जो है अच्छी बातें आप कर लीजिएगा, मेरे से ये पर्दा नहीं डाला जा रहा। मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ 2024 का, जिसे मैं कह रहा हूँ ये सियात तरीन हमारी तारीख का हिस्सा था। दुरानी साहब आप भी सुन लें कि पाकिस्तान जो है दुनिया के माहौलियाती खतरे में तकरीबन नंबर 1 जा रहा है, सबसे ज़्यादा उन ममालिक में है जो खतरे से लाचार है। 2024 में पाकिस्तान में 14 लाख बच्चे भूख की हालत में पैदा हुए, 20% से ज़्यादा ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार मुल्क पे दूसरे नंबर पे दुनिया में पाकिस्तान में रहा। 2024 में 1,82 लाख बच्चे भूख की हालत में पैदा हुए, और तनाज़ात और माहौलियाती बहरानों ने साल भर में कम से कम मज़ीद 8 लाख बच्चों को भूख की तरफ धकेल दिया, और 2.5 लाख बच्चा जो है हमारा 2.5 करोड़ बच्चा वो स्कूल नहीं जा सका। और भारत जो कि 1.5 अरब की आबादी है, वहाँ सिर्फ 11 लाख बच्चा है जो स्कूल से बाहर है। जी दुरानी साहब, ये 2024 की जो है, अभी आज शहबाज शरीफ साहब बड़ी पॉजिटिव मुस्बत सी तकरीरें कर रहे थे कि एज इफ सारा कुछ मसाइल का हल निकाल दिया है। ये मैंने थोड़े से अदाद शुमार आपके सामने रखे हैं, कैसे ये 2024 को आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, जो आपने हकायक रखे हैं ये तो वो मतलब चश्म कुशा हकायक हैं जिनको हम सब देख रहे हैं और हम भुगत भी रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं। मैं यहाँ बहावलपुर आया हुआ था तो कल यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हुए थे, तो उन्होंने बताया जी कि एमफिल की हमारे एक सेमेस्टर की फीस जो है वो 91 लाख रुपए हो चुकी, 91,000 रुपए हो चुकी है। और जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि उनको महीने की पूरी सैलरी नहीं मिलती, हाफ सैलरी मिलती है। और इस तरह से तालीमी इदारों का, जो सबसे बड़े तालीमी इदारे हैं, जो तालीम बाहर अगर हमारे बच्चे चले जाएं तो वो मुफ्त लेते हैं, वो यहाँ तालीम के लिए 91,000 रुपये बच्चे वो फीस दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भूख में पैदा हो रहे हैं। एनवायरनमेंट का जो हाल है वो आपके सामने है। और इस सारी सूरत हाल में जो हमारी जो फंक्शंस हैं, हमारी शादियां हैं, हमारे जो तकरीबात हैं, उनके जो अखराजात हैं, उनके जो मामलात हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो बस हमारा तो वही हाल है कि अगर रोटी नहीं मिल रही तो केक क्यों नहीं खाते। बस आवाम के लिए यही हुक्मरानों का पैगाम है। और इसमें आप क्या कहेंगे? जब पाकिस्तान बना तो 27वीं रमज़ान थी और बहुत मुश्किल हालात थे, लोग लिटे फुटे आए थे काफ़िलों में, शहादतें थीं, भूख नंग थी, सब कुछ था, मगर लोगों में एक उम्मीद थी कि ये नए पाकिस्तान में हम आ गए हैं, अपने मुल्क में आ गए हैं और हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और ये उम्मीद के सहारे ही इतने साल और दहाइयाँ गुजर गई। अभी जो है, आई एम श्योर आप बच्चों से मिलने की बात कर रहे हैं, मैं तो जिस बच्चे से भी मिलता हूँ, डिप्रेशन, एक उम्मीद, नाउमीदी, इतनी ज़्यादा नाउमीदी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये इसका क्या हल है? ये 7 लाख लोग जो है पाकिस्तान से जा चुके हैं इस साल में और कश्तियों में जा रहे हैं, डूब रहे हैं समंदरों में। क्या उम्मीद कैसे दिलाई जाए? आमिर साहब, उम्मीद का तो एक ही तरीका होता है आज की मुहज़्ज़ब दुनिया में कि आप शरीक मसाइल भी करते हैं और शरीक वसाइल भी करते हैं अपने अवाम को।
ہم تو عوام کو نہ کسی وسائل میں شریک کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی مسئلے کے حل کا حصہ بناتے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف ان کو جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو دھکیل دیتے ہیں۔ آپ 2024 کا سال دیکھیں تو یہ جمہوری اعتبار سے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک کردناک ترین جو تھا وہ سال تھا۔ اگر اس کو آپ عوام کے اوپر ہونے والی مشکلات کے اینگل سے دیکھیں تو یہ مشکل ترین ایک وہ تھا سال تھا۔ اسی کے ساتھ اگر آپ عدلیہ کے حساب سے دیکھیں، عدلیہ ایک امید کا ذریعہ ہوتی ہے، عدلیہ کے اعتبار سے دیکھیں تو عدلیہ کا تو تیا پانچا اسی سال میں بکھر گیا۔ تو اب ایسی صورتحال میں کہ جب عوام کو اپنا اختیار کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے حکمرانوں کو چن سکے اس سے بھی محروم کر دیا جائے، اس کا یہ اختیار کہ اسے انصاف مل سکے اس سے بھی اس کو محروم کر دیا جائے، یہ اس کا حق کہ اس کو روزگار مل سکے، تعلیم مل سکے، صحت مل سکے، ان تمام سے اگر اس کو محروم کر دیا جائے تو آپ مجھے اب میں ایسے معاملات میں انسان حل کیا ہے؟ حل تو یہی ہے کہ کم از کم اس ملک کے عوام کو حصہ داری بنا لو ہر چیز میں، ان کو یہی احساس دے دو کہ وہ اس ملک کی حق حکمرانی میں ان کا حصہ ہے، آپ اس سے بھی ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں تو میں کیا کہوں، مجھے تو بس ایک وہ آتی ہے جسے کہتے ہیں کہ دکھ، اور میں واقعی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب ان علاقوں میں آتا ہوں جس میں میں اس وقت آیا ہوں مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا دورانی صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ آپ یونیورسٹی میں بچوں سے ملے، کیونکہ 2024 کا ایک پورا احاطہ ہم کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے خاص طور پہ خواتین ہوں یا لڑکے ہوں، ان تمام کا ایک شوق ہوتا ہے دو شعبوں میں، صحافت اور سیاست۔ خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی سی کارنر میٹنگز رکھی جاتی ہیں، بیٹھ کے گفتگو کی جاتی ہے، ملکی حالات کا تبصرہ کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب نوجوان اس سیاست کے اندر حصے داری چاہتے ہیں؟ جو کچھ سیاستدانوں نے 2024 کے اندر کر دیا یا کروا دیا، اب نوجوان حصے داری چاہتا ہے اس سیاست میں؟ دیکھیں، سیاست میں تو نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک خوف کے عالم میں ہے سیاست کے ریفرنس سے۔ ان کے آس پاس کوئی بھی بہت کم ایسے سیاسی افراد یا عناصر بچے ہیں جن کے گھروں کے اوپر جن کو کسی کو اٹھایا نہ گیا ہو، کسی پہ تشدد نہ کیا گیا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی گئی ہو، اور اگر نہ بھی ہو تو جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے انفارملی جو دیکھا ہے اس کے بعد تو ان پہ ایک خوف کا عالم بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ گیو ان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں بالکل آپ کو وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ وہ اتنے زیادتی اور اتنے ڈسٹارشن کے باوجود جو ہے وہ گیو ان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو ڈپریشن ہے وہ اس چیز کا ہے جو پیٹ میں روٹی نہ ہونے کا۔ اب مجھے ٹیچرز نے بتایا، انہوں نے کہا جی بچے ہمارے پاس مہینے میں 3-4 بچے یا بچیاں ایسی آ جاتی ہیں جن کا جینوئنلی اتنا کروشل کیس ہوتا ہے کہ ان کو اگر ہم فیس نہ دیں تو وہ الیکٹرس میں بیٹھ نہیں سکیں گے۔ پھر ہم آپس میں چندہ کرتے ہیں، آدھی تنخواہ ملنے والے ٹیچر جو ہیں چندہ کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کا راستہ نکالتے ہیں جو انہی کے پاس پڑے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسی سچویشن میں آپ دیکھیں کہ امید، اور جہاں تک اب آپ صحافت کا دیکھیں، جرنلزم کا دیکھیں، جرنلزم میں تو یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا جرنلزم جس کے اوپر بڑے اس وقت چیلنجز محسوس کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے بڑا ہے کہ آپ کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر اتنے قدغن لگا دیے کہ لوگوں کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اس کے باوجود جو ہے سٹیزن جرنلزم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ٹیلی ویژن یہ ہمیں بالکل اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس کی وہ ویلیو نہیں رہ گئی، اور مزید گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ مزید نہیں رہ جائے گی۔ لوگوں کا جس طرح کی ہمارے اوپر قدغنیں ہیں، لوگوں کا اعتبار نہیں رہ گیا کہ جی ہم رپورٹ نہیں صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں۔ مگر یہ مثبت خبر ایک آپ نے فائنلی دے دی، بہت اچھی، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ فلی اس تبدیلی کے اندر انوالوڈ ہے۔ مگر یہی چیلنج ہے کہ لوگوں کو، دورانی صاحب میں فگر شیئر کر لوں
کہ جو 6.5 کروڑ ووٹر تھا یہ اس سال 8 فروری کو جنہوں نے ووٹ ڈالا، اس میں 2 کروڑ جو تھا نوجوان نیا ووٹر تھا جو شامل ہوا، اور یہ اگلی دفعہ 5 سال بعد اگر الیکشن ہوتا ہے تو یہ 2 کروڑ مزید آئے گا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ 70% تک جو ہے وہ بچے ہوں گے جو کہ 35 سال سے کم عمر ہوگی، جنہوں نے فار ایگزامپل جن کا پیدائش جو ہے نواز شریف صاحب سے شروع ہوئی اور وہ 35 سال کے ہونے کے بعد بھی وہی خاندان اس پہ ہے. چیلنج یہ ہے کہ وہ بے روزگار ہیں اور ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، تو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی سوچ کیا ہے؟ دیکھیں، اب ان کی جو سوچ ہے نا، اس میں ایک شدید قسم کا ری ایکشن ہے. ایک ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے روزگار تک پہنچنے کے لیے جو ہے ہم یہ ہماری قوم کو، میں جب عام بچوں سے ملتا ہوں ان میں جو ریزیلینس ہے اور جو ان کے اندر ایک ولولہ ہے کہ جی ہم نے ہر صورت میں زندہ رہنا ہے، زندہ رہنے کا جو جوش و خروش ہے وہ تو ان کے اپنے اندر موجود ہے. پھر ایک جو ہمارا سماجی نظام ہے وہ بھی ان کو کسی حد تک سپورٹ، جیسے میں نے ٹیچرز کا بتایا کہ ٹیچرز بچوں کے لیے چندہ کرے، ایک بچے کا بھی کیا ہو اگر تو پھر بھی دیکھیں نا اس سے کیا ایک صورتحال بنتی ہے. تیسری طرف یہ ہے کہ زیادہ تر بچے، وہ ایک اور ٹیچرز جو مجھے بتا رہے تھے کہ بچے جو ہیں وہ اب سوشل سائنسز کے بجائے اے آئی اور وہ جو ڈائریکٹلی انکم دینے والی جو ٹریڈز ہیں ان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بچے رجسٹر ہو رہے ہیں، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشنز لے کے اپنے لیے روزگار کے ذرائع ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بڑی ہی صراحت سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت زیادہ دیر تک ان کو سپریس نہیں رکھا جا سکتا. اور یہ جس سوشل میڈیا کے خلاف اس وقت اتنا بڑا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، جس انٹرنیٹ کو آپ نے کمزور کیا ہوا ہے اسی وقت، وہ ان کی بچی کھچی انکم کا ایک ذریعہ ہے. مطلب جس کے ذریعے ہر بچے کو میں نے دیکھا کوئی نہ کوئی وہ اپنی روزگار کے ذریعے، اور ٹیچرز نے پلان کیے ہوئے تھے وہاں پہ کہ جی بچوں کو ایک سیمسٹر ایسا پڑھا دیا جائے جس میں وہ اپنی روزگار کے ذرائع نکال سکیں اس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. اب اس میں بھی آپ کو، اور میں نے کتنے بچوں کو دیکھا جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، تو جب ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ جو اس وقت فائر والز لگ رہی ہیں اس کے نتیجے میں ہم جو کچھ جتنا کچھ زندہ رہنے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اس پہ بھی قدغن لگا دیا گیا. یہ درانی صاحب ابھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ حکومت کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ یہ ابھی شام کے ہی اڑان پاکستان جو اگلے 5 سال کا کیا 15-20 سال کا وہ جو پروفیسر حسن اقبال صاحب کا ایک شوق ہے کہ وہ ایک پلان دینا چاہتے ہیں، وہ ایک ویژن ہوتا ہے ان کا اور ایک ان کا خواب ہوتا ہے جو اس کی وہ اتنی تشہیر کی جا رہی تھی. اس کے اندر جو نمبر 1 رکھا ہوا تھا وہ ای کامرس تھا. ایک طرف وہ اتنے بڑے اعلان کر رہے ہیں، ایک طرف جو آفر مارے ہیں کہ قدغنیں لگا رہی ہیں، ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے. اسی طرح ہی جو ہے یہ میرے سامنے سیکورٹی کی ہم نے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کرم کے اندر آپ کو پتہ ہے جو 2 مہینے سے سلسلہ جا رہا ہے، 300 سے زیادہ لوگ مر چکے ہوئے ہیں. ابھی کراچی میں احتجاج ہو رہا تھا، وہاں پہ مار کٹائی چل رہی ہے اور طاقت کے ذریعے جو ہے نا ان کے احتجاج کو ختم وہاں پہ کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کرم کا مسئلے کا حل نکالے. بریک سے واپس آ کے یہاں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. محمد علی درانی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب، اس او کے بعد جو ہے نا ہم سیاسی تفریق کے اوپر تھے. جی یہ او کیسے کریں درانی صاحب؟ یہ میرے سامنے خبر پڑی ہوئی ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. ابھی یہ گلگت بلتستان جو ہے یہ کشمیر کا حصہ ہے اور اس کا ایک سیاسی پس منظر ہے. تو ہم روتے ہیں کہ انڈیا یاسین ملک کے ساتھ وہاں پہ یا کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کر رہا ہے. یہ سیاسی ایک احتجاج کے اوپر ان کے سخت الفاظ ہوں گے، سب کچھ ہوگا، مگر 34 سال کی سزا
اور یہ جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، آپ نے عدالت کا بھی ذکر کیا، اور یہ جو باقی لوگوں کی پیپلز پارٹی بھی اس حکومت کا حصہ ہی ہے، تو یہ سیاستدان، یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ دیکھ نہیں رہی کہ یہ کیا کر رہی ہیں، ان کے ہاتھ سے کیا ہو رہا ہے؟ عامر صاحب، میں آج صبح بلکہ 2 دن سے میں جائزہ لے رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا جمہوری ملک ہو جس کے اندر اس کا اپوزیشن لیڈر، اس کی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کی قیادت اور سیاسی ورکرز اس تعداد کے اندر جیلوں میں بند ہوں۔ مجھے کوئی دوسرا جمہوری ملک ایسا نہیں ملا دنیا کے اندر جس کے اندر اس حد تک اپوزیشن کو، حکومت کے اپوننٹ سیاسی قوت کو، جس کو اتنی بڑی تعداد میں عوام نے ووٹ دیا ہو، اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہو۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ہینڈلنگ ہے ہماری، یہ جس طریقے سے ہم اپنے ملک کے سیاسی صورتحال کو اور اپنے سیاسی مخالفین کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم پوری دنیا کو اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں انسانی حقوق کی بنیاد پہ اور سیاسی حقوق کی بنیاد کے اوپر مداخلت کا جواز بنائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے، یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، یہ ایک طرف تو دہشت گردی کے آسیب کو جنم دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے اندیشہ ہے اس سے، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے چیلنج بن سکتی ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے جس ایریا کے جن وزیر اعلیٰ کی ایکس کی آپ نے بات کی، مطلب وہ ایک انتہائی سینسیٹیو ایریا ہے، اور ہم بچپن سے اس ایریا کو پیمپر کر رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان کو خصوصی مراعات دی ہیں، ان کو خصوصی حیثیت دی ہے ان لوگوں کو۔ اب اگر آپ اس طریقے سے انہیں ڈیل کریں گے اور پھر سیاسی بنیادوں کے اوپر اگر سیاسی تفریق کی جاتی تھی، لوگ عزت کرتے تھے جو سیاسی لیڈر یا سیاسی ورکر جیل جاتا تھا کہ اس نے اپنے نظریات اور افکار کے لیے جو ہے جیل کاٹی، جیل میں بھی عزت ہوتی تھی، باہر نکل کے بھی عزت ہوتی تھی۔ اب انہوں نے ان کو جرائم پیشہ بنا دیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں 2025 کے اندر اپنے رویوں کو پازیٹیولی چینج کرنا چاہیے۔ ایک انڈیکیشن آئی ہے کہ جی آپ نے مذاکرات شروع کیے، جس کے لیے میں تو مذاکرات کی نہیں، مفاہمت کی ہمیشہ بات کرتا رہا ہوں۔ چلیں مذاکرات بھی کسی کے خوف سے یا کسی کے آنے کے اندیشے سے اگر وہ شروع ہو گئے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت جلد پاکستان کے اندر جو آپ ایک سیاسی وہ پیدا کر رہے ہیں، ڈسٹارشن پیدا کر رہے ہیں، سیاسی دباؤ پیدا کر رہے ہیں اور سیاسی تفریق کر رہے ہیں، اور بنیادی حقوق کی جس طرح سے وائلیشنز کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ دہشت گردی کے چیلنجز کو اس وقت فیس کر رہے ہیں، ایسی صورتحال میں حکومت جو ہے اس کو اپنے رویے کو بہت ہی مائلڈ کرنا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قیدیوں کو چھوڑا جائے۔ میں آپ سے اچھا ہوا، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ چونکہ اس چیز پہ بہت اصرار بھی کرتے رہے ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو اب 2 جنوری سے جو ہے دوبارہ بات چیت کا عمل شروع ہو جائے گا، آپ کو اس میں سے کوئی نظر آتا ہے کہ مسئلہ کا حل نکل آئے گا؟ دیکھیں، یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں نا، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی اندیشوں کے تحت شروع ہونے والے مذاکرات ہیں۔ حکومت کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں امریکہ کی طرف سے کوئی دباؤ نہ آ جائے، پی ٹی آئی کو بھی یہ خوش فہمی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دباؤ آنا ہو تو یا نہ بھی آئے تو اس سے پہلے کوئی راستہ بنا لیا جائے۔ یہ ایک پازیٹیو قدم ہے۔ اس قدم کو، ان مذاکرات کو فیئر تو چھوڑیں، وہ آ چکا ہوا ہے پریشر، یہ جو ایکس کے اوپر ٹویٹس جو نظر آئی ہیں، پھر EU UK امریکہ کی طرف سے جو ملٹری کورٹس کے اوپر ریئیکشن ہے، پریشر تو آ چکا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی، میں تو ذرا احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ کتنا آئے گا کتنا نہیں آئے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے تحت انہوں نے، اور میں نے ماضی میں چونکہ ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں
اب اس دفعہ کے جو واقعات ہیں، اگر یہ پریشر واقعی آ گیا تو اس کے نتیجے میں قیدی آپ کو چھوڑنے پڑیں گے یا چھوڑنے چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو چھوڑنا چاہیے، انہیں مین سٹریم میں لانا چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ کو خان صاحب کو بھی رہا کرنا چاہیے، اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے. اور میں اتنا بھی بتا دوں کہ آپ کو اگر ایک دفعہ اس چیز کے بارے میں دنیا نے رپورٹ ہی مانگ لی کسی نے کہ یار پاکستان کے الیکشن کے بارے میں تمام رپورٹس جو ہیں الیکشن کمیشن کی اور تمام وہ اگر دنیا نے دنیا کے کسی ادارے نے مانگ لی تو آپ کیا دکھائیں گے ان کو؟ درانی صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں نا اندرونی معاملہ میں دخلت نہ کرے. ایبسولوٹلی ناٹ. 2-3 دفعہ 2-3 لیڈران کہہ چکے ہیں. نہیں میں دوبارہ نہیں سمجھ نہیں پایا. وہ حکومتی ارکان 1-2 وزراء ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم سے کچھ بھی کہا گیا تو ہمارے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت ہے. اینڈ وی سے ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن ساتھ ہی کل خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے نا، میرا دل کر رہا ہے میں صحافت ہی چھوڑ دوں. ویسے تو میرا خیال ہے بہت بھلا کریں گے، جس طرح کہ وہ ہمارے لیے سفارتی مشکلات کھڑی کرتے ہیں اپنے بیانات سے، تو شاید اس سے کوئی بہتری ہو جائے. جب آپ سن لیں کہ 2025 جو ہے پاکستان جمہوریت کی بحالی کا سال بنے گا، یہ میری کنوکشن ہے، چونکہ ہم نے زندہ رہنا ہے. 2025 جو ہے وہ عوام کی اقتدار میں شراکت کا سال بنے گا، چونکہ ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے. 2025 جو ہے وہ عمران خان کی بھی رہائی کا سال بنے گا، چونکہ اب مزید جیل میں رکھنے کا جواز نہیں ہے. سزائیں بھی ہو جائیں گی، اس کے باوجود بھی رہائیاں بھی ہوں گی. مجھے اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ ہم نئے الیکشن کی طرف بھی اسی سال میں جائیں گے، کیونکہ یہ تمام عوامل جو ہیں یہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوزڈ ہیں. اور آپ کہیں گے تم بہت خوش فہمی کی بات کر رہے ہو، اور مجھے تو پاکستان کے اندر موروثی سیاست کا بھی جنازہ نظر آ رہا ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں 2024 کا ختم ہونا اور 25 کا شروع ہونا، یہ پاکستان کے اندر ایک نئے آغاز کا سبب بنے گا. وہ آغاز جس کے نتیجے میں عوام میں امید پیدا ہوگی اگر یہ سب کچھ نہ ہوا. بہرحال بڑی اچھی خبریں، بڑی اچھی آپ نے جو ہے نا کم از کم اچھا ہے مثبت اس میں ہم اس کو اختتام کر رہے ہیں. مگر یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ الیکشن بھی آپ اس سال میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ شہباز شریف صاحب جو 2035 کا اڑان جو ہے نا کا خواب دکھا رہے ہیں، تو اس کا پتہ نہیں پھر کیا بنے گا. مگر میں بھی گزارش کروں گا کہ ہم نے تھوڑا سا لائٹلی ان کے اس کو پروڈیوسر صاحب اس کو دوبارہ ایک دفعہ دکھا سکیں کہ میری بھی التجا ہے کہ واقعی کاش کہ ہم بھی یہ مسائل کا حل او کر کے جو ہے نا، میں اب اس سے زیادہ نقل نہیں اتار سکتا، او کی بجائے اللہ ہو کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ خدا کے نام سے جو ہے دعا کرتے ہیں اور نئے سال کی ابتدا کرتے ہیں. تو ہیپی نیو ایئر آپ کو بھی اور باقی دنیا ناظرین کو بھی بہت بہت شکریہ. بالکل، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پورے پروگرام مقابل کی طرف سے، 92 نیوز کی طرف سے، دیکھنے والوں کو آنے والے سال کے لیے ہم خوش آمدید کہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سال میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.